years now. I know it seems very contradictory. Okay, how can you laugh, at such things? How can you satirize such events which are actually so terrible and which have such terrible consequences? I think that is again part of literature, part of art, part of creativity, that you can look at things through many different prisms. And Burqa Vaganza was one such prism, because I think sometimes when reality becomes so bitter and when reality becomes so absolutely, it's right up there in front of you, I think maybe one of the ways to confront it is through humor, through satire. And Burqa Vaganza was actually a satire on where we see ourselves today as Pakistanis. It's basically, the subtitle was A Love Story in the Time of Jihad. And it was a love story, a story of two young people who want to meet, who want to, who are in love, and who are prevented from doing so by so many forces. In society, which happens every day here, and no matter to what class you might belong to. And through that, I think we brought in many different aspects of Pakistani society, including our sort of patriarchal mindsets, including this new ideology which we are slowly, coercively being forced to adhere to now. And the amazing thing was that it still makes you laugh. And ironically, this play was banned during the times of enlightened moderation. And then again, but we Joka never believed in sort of performing, adhering to bans, and we kept on performing, and we changed its name. And we kept on performing, and then again, last year it was banned during the People's Party regime. And it was during that banning process that I understood, that Talibanization is not just the Taliban out there in Khyber Pakhtunkhwa or in South Punjab, but it's actually the Taliban amongst us. Because when this play was banned again, I think it hit me. I was shocked to discover that right from our parliamentarians, because I had to also, like an inquisition, I had to sort of present myself before a Senate parliamentary committee on culture, and what I encountered there, I think that's material for another play. The hidden beards, I mean, some of them had beards on their faces, but the hidden beards, whether male or female, inside them, it was unbelievable. And liberal or not liberal, Jamaat-e-Islami, MQM, I mean, everyone, and I was being, it was an inquisition. And then the media, then, the sort of reactions that you get, because jo baat aap karenge, to chahe usme koi wazn hai ya nahi, lekin matlab fawri taur pe समझे बगैर, मतलब सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लग जाता है वो है इस्लाम आप ख़तरे में पड़ जाता है, और you have to then justify कि नहीं, हमने ये, we did not intend that. So it is a dangerous game. It's sometimes life-threatening. We have received threats in this very city. But again, OUP was really brave enough to hold that play, Burqa Vaganza, despite it being banned in Islamabad and in Punjab. And we performed it twice after that in Karachi. So I think, theatre, this is a living example of theatre in the time of jihad, and how we have been able to make our voice reach out to people, whether they agree with us or not, that's their prerogative. But I think we have tried to create a space for discourse and debate, which is so very essential in this society today. But I think what it shows is that you're a confirmed liberal fascist by the way you've put it. But मेरा ख्याल है कि अब हम इस गुफ्तगू को अब समेटेंगे ताकि जो ऑडियंस से भी कुछ मुकालमे का मौका मिले, तो इसलिए मैं अब चाहूँगा कि फाहमीदा आपा अगर आपके कुछ और कहेंगी जो सवालात ज़ाहिदा साहिबा ने उठाए हैं, मसलन ये कि वो लोग जो कि इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएं, और जो कहाँ कोई और पोजीशन ले रहे हैं वो फिर
اپنا راستہ خود دیکھیں. دیکھیں میں جب کہ یہ مدیحہ اور یہ بات کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ادب جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ڈیپتھس اور ڈائمنشنز وہ چاہتا ہے آپ سے, ادب زندگی کی تفہیم کرتا ہے. دراصل انسان کی بہت ساری انسانوں کی اسٹرائیونگز کو وہ جو ہے اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے اندر مثال کے طور پر یہ بہت ممکن ہے کہ اس کو ایک نعرہ بازی کا نام دے دیا جائے, کیونکہ لوگ جو کرتے ہیں کسی چیز کی مخالفت, اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ہنگامی ادب تھا اور یہ تو اس طرح کا تھا کہ یہ تو بالکل صحافت بن گیا. اور اس کی ڈائمنشنز, در حقیقت اس کی ڈائمنشنز ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ایک کتاب پڑھی ہو سنو, جو اورہان پامک کی کتاب تھی, وہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ اچھا ادب کس طریقے سے ایک سچویشن میں جتنی ممکن ہو سکتی ہیں ٹرینڈز ان کو پکڑ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسی خلا میں تو رہ نہیں رہے ہیں, ایک پاسٹ ہے, ایک ماضی ہے اور ایک حال ہے, اور یہ جو آج کا حال ہے وہ کچھ اور فیکٹرز سے نکلا ہوا ہے. یہ ہمارے یہاں جو فنڈامنٹلزم ہے اور جس قسم کی یعنی کہ وائلنس پھیلا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں, اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں آپ انہیں بھلا نہیں سکتے. اگر آپ کچھ شعور رکھتے ہیں تو آپ بھلا نہیں سکتے ہیں کہ دنیا میں جو جد و جہد اس پلانٹ ارتھ کی ریسورسز کے لیے ہو رہی ہے, جس کے اندر ویسٹ ہے اور جس کے اندر یعنی امریکہ وغیرہ شامل ہیں. ابھی میں کیرن آرمسٹرانگ صاحبہ کی تقریر سن رہی تھی اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بات دنیا میں جنگ اور وائلنس خدا پر نہیں ہو رہا ہے, اس بات پر لڑائی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوئی کہ خدا ایک ہے یا تین ہیں یا کتنے ہیں, یا یہ کہ لوگوں کا مذہب. دنیا میں ہمیشہ سے غالباً میرا یہی خیال ہے جنگ وائلنس تو مٹیریل چیزوں کے لیے ہوا ہے, اور اس کے پیچھے پورا ایک ویسٹ کا امپیریلزم بھی آپ کے سامنے موجود ہے. سنو کا میں نے اس لیے ذکر کیا, یہ ایک کتاب میں سمجھتی ہوں کہ ایک رائٹر کا یہ رول ہونا چاہیے. سنو میں ٹرکی میں بڑھتی ہوئی اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ اور اس کے مقابلے میں جو ایک وہاں کا برسر اقتدار طبقہ جو کہ کمالسٹ ہے, مگر کمال کے کیا, کمال اتاتورک کی کیا فیلنگز ہوں گی بھلا چکے ہیں لوگ, اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ یورپین ریسزم. یہ تین فیکٹرز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں اس نے جو ایک نقطۂ نظر پیش کیا اور جو کیفیت پیش کی کہ سنو میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو تو اس کو یاد ہوگا, وہ یہ کہ یہ لوگ جو کچلے ہوئے ہیں اور غریب ہیں وہ اپنی انسانیت کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر اس نے جو فارم اختیار کی ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ایک اہم چیز تھی, اسی بات نے ایک بہت اچھے لٹریچر کی حیثیت سے ویسٹ کو جھنجھوڑ دیا. سنو کے لیے میں نے پڑھا ایک نیو اسٹیٹسمین میں تبصرہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان جو ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس میں ان کتابوں سے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو اس کے اوپر ملتی ہیں, یعنی کہ جو نان فکشن ہیں ان کے مقابلے میں جو اسٹرائیونگ موٹیوز ہیں, تو یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, مگر لٹریچر فوراً نہیں بنتا. لیکن میں اب ایک بات کہوں گا کہ بہت ایک ہلکا فکر یہ کہتا ہے کہ ادب اپنے لیے ہوتا ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ اس میں کوئی میسیجز ریلے ہوں.
یا اس کا مقصد یہ, تو یہ بہت پرانی ڈبیٹ ہے. تو کیا میرا سوال یہ ہے آپ سے, اور پھر میں زاہدہ صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا ادب برائے ادب جو ہے وہ آج کل کے حالات میں پاکستان میں آپ اس کو ادب کو اس نظریے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے میرے خیال میں کیا کہتے ہیں رضا, یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں آپ اس کا آپ کیا جواب دیں گے. بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں جو اس طرح کا ادب لکھ رہے ہیں اور اس پر ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں. یعنی کہ دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں, لیکن ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو ایک دوسرے سے پہلی مرتبہ عشق ہو گیا ہے, تو وہ تو ہوا گیا ہے نا, اور وہ اسی کے بارے میں لکھ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ تم یہ مت لکھو؟ اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. مگر بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, منیر نیازی ہیں, اب وہ تو اب ایک اپنی دنیا میں رہتے تھے اور وہ لکھتے تھے کہ یہ انہیں بھوت نظر آتے تھے اندھیرے میں اور درختوں کے اندر, اور ان کو چڑیلیں نظر آتی تھیں, ان کی لال آنکھیں تھیں. بھئی ان کی اپنی دنیا تھی اور اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور حسین شاعری لکھی. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی منیر نیازی آپ ایسا نہ لکھیں, اس طرح سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. مگر ان کے مقابلے میں نون میم راشد تھے جو تمام جو یعنی بہتر اقدار انسانیت کی تھیں ان کو درگزر کر دیتے تھے, تو ہم ان کے لیے بے شک, اور بلکہ اس کے خلاف کچھ لکھنا شروع کر دیتے تھے, تو ان کے لیے ہم بے شک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ. اور یہ میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک نئی جیسے کہ ادیب کا کیا رول نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر لکھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. اچھا ہے, دن بھر دھماکے ہو رہے ہیں, رات کو آپ اگر ایک لو پوئٹری پڑھ رہے ہیں آپ کے دماغ کو سکون دے گی وہ, اور یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن جو ان کے خلاف ہو جائیں, مثال کے طور پر ابھی ایک کتاب کو مینز بکر ایوارڈ ملا, دا فنکلر کوسچن. آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے دا فنکلر کوسچن؟ آپ نے پڑھی ہے. میں یہ کتاب پڑھی, پچھلے دنوں سے میں بائبل کو پڑھ رہی تھی, نیو ٹیسٹامنٹ, اور یہ کتاب چونکہ ایک جو نے لکھی, ان کا نام ہاورڈ ہابسن ہے, ہاورڈ جیکبسن نے لکھی اباؤٹ بینگ اے جو ان ٹوڈیز لنڈن, رائٹ. اچھا, تو یہ کتاب میں نے اس لیے بہت ہی شوق سے خرید کر پڑھنا شروع کی. مجھ کو ایسا لگا, آف کورس جیوز کے ساتھ بہت ہی برا ہوا جو کچھ بھی ہوا, لیکن اور یہ ٹائمز آف ایکسٹریمزم بھی ہیں, مگر مجھ کو یہ احساس ہوا, صحیح یا غلط, کہ اس کتاب میں there were concealed lies in that book, right. مثال کے طور پر ایک جگہ کیا لکھا کہ ایک جو جو ہے, اوکے اب بھی لوگ اینٹی جو ہو سکتے ہیں, اس کو خوف ہے, تو ایک جو جو ہے اسرائیل میں, اور سنتے ہیں یہ لوگ کہ اس نے اٹھا کر اور کچھ عربس کو شوٹ کر دیا. یہ کہاں یہ لکھا گیا ہے, تو شوٹ کر دیا تو سب جیوز ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے گا. یعنی اسرائیل میں نہیں بلکہ لندن میں ڈر گئے. اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ پھر اس جو کو ہی واز اسٹونڈ ٹو ڈیتھ, رائٹ. اچھا, یعنی کہ آپ کہیں گے ایسا کب ہوا, کہاں ہوا, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو فکشن ہے, لہٰذا جو ہے وہ میں نے تو فکشن لکھا ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نے ہمدردی پیدا کی, بیکاز جیکبسن از این ایکسلنٹ رائٹر. یہ ایوارڈ اس کو خواہ نہیں ملا ہے, مگر اس نے اپنی ایکسلنس ایک چھوٹی سی طریقے سے ٹوسٹ دینے میں استعمال کی. آپ کی ہمدردیاں اس نے ریز کیں ان عربوں کے لیے, اور اس کے بعد ان کو ختم کیا. یہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہیں چالاکیاں, ادب چالاکیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, اور وہ صاف نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہرہ صاحبہ کو کچھ وقت دیتے. آپ مجھ سے کچھ سوال کریں گے, کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال سے آپ وہی جو سوال وہی ہے بنیادی طور پر کہ یہ بات کہنا کہ کیا ادیب کو ایسا لکھنا چاہیے, ویسا لکھنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے, وہ کہنا چاہیے. کیا آپ ادیب یا شاعر کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں, یہاں نہیں کہہ سکتے,
اور جو آج کل پاکستان کے حالات میں اس میں ادیب کا کہاں کھڑا ہے, اس کی سوچ, اس کی جو رائے ہے, اور جو اس کے اوپر مختلف پریشرز اور لمیٹیشنز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی اخبار میں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا کے حوالے سے کہیں کہ میڈیا میں جو انتہا پسندی کا رجحان سامنے آیا ہے, اور خصوصاً ٹی وی کے اوپر, اور جو پریس ہے, کہ اس میں اب آپ کو, جیسے کہ مدیحہ نے کہا کہ داڑھیوں والے پیٹ میں بھی اور سامنے بھی, کہ وہ ایک خاص طرح کا ایک آئیڈیالوجی جو ہے اس کا پرچار کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے, چونکہ آپ ایک ریگولر کالمنسٹ ہیں, تو آپ وہاں پہ کیا, آپ کہاں دیکھتی پاتی ہیں یہ اس پوری بات کو؟ میں آپ سے عرض کروں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنے کا کسی سے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ لکھیں اور یہ نہیں لکھیں, لیکن بطور ایک لکھنے والے کے یہ حق میں اپنے پاس رکھوں گی اپنی آخری سانس تک کہ میں کیا لکھوں, وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اگر اس کی قیمت ہے, کوئی بہت بھاری قیمت ہے, تو پھر یہ میری اپنی پسند ہوگی, میرا اپنا انتخاب ہوگا کہ میں اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ لکھیں اور یہ نہ لکھیں. لیکن ہمارے یہاں, چونکہ ابھی آپ نے میڈیا کا نام لیا ہے, ذکر کیا ہے, اور میں ٹیلی ویژن سے زیادہ صحافت کی بات کروں گی, پرنٹ میڈیا کی بات کروں گی, کہ اس میں جس طرح جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. ابھی فہمیدہ نے جھوٹ پھیلانے کا ذکر کیا ایک یہودی کے حوالے سے, تو ہمیں اپنے اخبارات اٹھا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اسلام کے نام پر کیسا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. یعنی ہمیں کوئی ایک چھلنی ایسی بنانی پڑے گی جس سے ہم سچ اور جھوٹ کو اگر چھان کے الگ کر سکیں, یا کسی بھی طرح اس میں تفریق پیدا کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیا کیا ہے, تو پھر بڑی سہولت ہوگی. جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی بعض تحریریں بعض بڑے نامی گرامی لوگوں کی دیکھی اخباروں میں, بعض تو ایسی تھیں جو 3-4 قسطوں میں چلیں, اور جن میں یہ